दूसरों पे हो रहा हूँ या मैं जुल्म अपने ऊपर कर रहा हूँ। उन्होंने अपने ऊपर जुल्म किया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक करने के बजाय, उनका साथ देने के बजाय उनकी मुखालफत में हद से ज्यादा आगे बढ़ गए। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 82 को देखते हैं। फा फिर मन जिसने तवल्ला मुंह मोड़ा, बाद दालिका बाद इसके के, फाउलाइका तो वही लोग, हम वो सब, अल्फासिकूना वो सब नाफरमान है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो कुछ उन्होंने किया, यानी मुंह मोड़ लिया हदायत से, अपने वादे से फिर गए, तो क्या होगा? नाफरमान हुए अल्लाह ताला के। अल्लाह की नाफरमानी की कोई ना कोई सजा तो होनी चाहिए थी ना, तो अल्लाह ताला ने उनका मनसब छीन लिया। ये उनकी सजा थी। उन्होंने तस्दीक करने वाली आयत पहले ही अपने कौमों से छुपाई थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की निशानियां तो उनके पास थी ही, लेकिन उनसे पहले ही नाफरमानियां शुरू हो चुकी थी। यानी जब ये अहदो पैमान लिए जा रहे थे ना, उसके बाद उन्होंने अल्लाह से अहद ले लिया। हमने देखा कि उनकी रविश थी साबका पूरी, अगर आप उनकी हिस्ट्री देखें ना, तो अहद लेकर तोड़ देना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। बनी इसराइल इस रविश के आदी थे। उन्होंने ये रविश बरकरार रखी, अल्लाह से अहद ले भी लिया और फिर उस अहद को तोड़ भी दिया। ना तो लोगों तक ये निशानियां पहुंचाई, अपनी किताबों में तहरीफ कर दी, और अगर जो निशानियां मौजूद भी थी उनको क्या करते थे, बड़े तरोड़ मरोड़ के ऐसी अल्फाज में पेश किया करते थे कि लोगों को समझ ना आए। इसीलिए तो कहते हैं ना कि इल्म खुद हासिल करना बहुत जरूरी है। जब आप खुद इल्म हासिल नहीं करते ना, तो फिर जो कोई भी आपको जो कुछ भी बता देता है, फिर आप उसको मान लेते हैं, खा वो गलत हो खा वो सही हो। लेकिन जब आप खुद किसी दीन को पढ़ते हैं ना, हम अपने दीन को खुद पढ़ते हैं, तो फिर हमारी गुमराही होने के चांसेस नहीं होते। फा हरफ अतफ है, मन शर्तिया है, तवल्ला फेल है माजी का, वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा है, वाओ लाम या पीठ फेरना, कमर दिखाना। तो मन शर्तिया क्या करता? अगर यहाँ मुजारे होता तो उसको मजजूम करता, लेकिन फेल चूंकि माजी का आया है इसलिए इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर जिसने मुंह मोड़ा, बाद का बाद इसके, यानी कि इस वाक्य के बाद, तो बादा एक इसम जर्फ है और जालिका इसम इशारा है। दो इसम मिल गए, मुरक्कब इजाफी का पैटर्न होगा। बादा का मुरक्कब इजाफी बनके तवल्ला फेल का मफूल होगा। बाद इसके के फाउलाइका, यहां से जवाब शर्त या जुमला जजाया शुरू होगा। उलाइका मुबतदा, उलाई का इसम इशारा है, मारफा है, मबनी है, जमा के लिए आता है, मुजक्कर के लिए आता है। और मुब्तदा बनेगा यहाँ पे हालत रफा में होता है ना। हम जमीर फसल, हमने देखा कि जब मुब्तदा और खबर के दरमियान फासला देना होता है, और जो ये खबर होती है इसको मारफा लाना मकसूद होता है, मार्फा लाना मकसूद होता है ना, तो मुब्तदा खबर के दरमियान फासला करने के लिए एक जमीर आ जाती है। डिटैच प्रोनाउन होता है, जमीर फसल होती है, ये मुब्तदा नहीं बनती। ये सिर्फ मुब्तदा और खबर में फासला पैदा करती है, जिससे क्या होता है कि खबर जो नकरा होती है ना वो मारफा हो जाती है। ताकीद भी बढ़ जाती है, क्योंकि जाहिर है एक ही चीज, दो चीजें एक साथ रिपीट हो रही हैं, उलाइका भी वही है और हम भी वही है, तो ताकीद भी बढ़ जाती है। और मुब्तदा खबर में फासला पैदा होकर खबर जो नकरा होती है वो मारफा हो जाती है इस वजह से। यानी बाज औकात ऐसा होता है ना, खबर ही इतनी खास होती है कि उसको मारफा लाना पड़ता है। जैसे वो लोग नाफरमान हैं, तो जाहिर सी बात है उनको पॉइंट करना था कि वो खास हो गए, अल्लाह ताला के अताब वाले हो गए, अल्लाह की उन्होंने नाफरमानी कर दी, तो इस वजह से लाया गया। हम जमीर मरफू मुनफसिल है, अल्फासिकूना हालत रफा का जो है ये जमा है, जमा सालिम मुजक्कर। तो यहाँ पे बताया गया कि जब कोई मुंह मोड़ लेता है हक से, जैसे हमने पहले भी देखा कि इन आयात का मफहूम बड़े वाज़ेह और बड़ा साफ है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो ईमान का उनका लेवल होना चाहिए था, यानी तस्दीक करने वाले होते उनके अव्वल, और उनको मानने वाले और उनके मददगार बनते, उन्होंने ऐसा नहीं किया। फिर अल्लाह के हुक्म से जिसने मुंह मोड़ा, तो वो कौन है? अल्लाह के नाफरमान है। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 83 को देखते हैं। आ तो, आ क्या, फा तो, गैरा सिवाय, दीनी दीन के, तो क्या सिवाय दीन के, अल्लाह ही अल्लाह ताला के, तो क्या सिवाय अल्लाह ताला के दीन के, यबगूना वो तलाश करते हैं, वलहू हालांकि
اسی کی، اسلمہ فرما برداری کرتی ہے، من جو کچھ، فی السماواتی آسمانوں میں ہے، والارض اور زمین میں ہے، طوعاً خوشی سے، وکرہن اور ناخوشی سے، وإلیہ اور اسی کی طرف، یرجعون وہ لوٹائے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ یہاں پہ آیت میں بتایا گیا ہے کہ کیا وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے سوا کسی اور کو تلاش کرتے ہیں، یعنی کوئی اور رب تلاش کرنا چاہ رہے ہیں؟ تو حالانکہ آسمان اور زمین کی ہر چیز خوشی یا ناخوشی سے اس کی فرما برداری کرتی ہے اور اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ پہلے ہم اس کی گرامر دیکھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس کو انالائز کریں گے تھوڑا سا تفسیر سے۔ آ حرف استفہام ہے، جملہ استفہامیہ بنے گا، فا حرف عطف ہے۔ جملے کو جو ہے وہ اصل میں یہ استنافیہ بھی ہے، جملے کی تفسیر بھی زیادہ بیان کر رہا ہے، فا استنافیہ بھی ہے، یہ ہم اس کو استنافیہ لکھ لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو بتاؤں گی کہ فا استنافیہ کیا ہوتا ہے اینڈ پہ کلاس کے زیادہ ڈیٹیل سے، پہلے بھی ہم اس کا ذکر کر چکے ہیں۔ غیر دین اللہ، غیرہ بھی اسم ہے، دینی بھی اسم ہے، اور اللہ ہی بھی اسم ہے، تو یہ پیچیدہ مرکب اضافی کا پیٹرن بن جائیں گے۔ ٹھیک ہے نا؟ افا غیر دین اللہ، اب اگر آپ ان سب کا اعراب دیکھیں نا تو یہ سب منصوب ہیں، تو یہ کیا بنیں گے؟ یہ بن جائیں گے مفعول مقدم۔ ابھی ہم اس کو ذہن میں رکھیں گے کہ چونکہ مرکب اضافی جو بن رہا ہے نا غیرہ کا، جو اس کا مضاف ہے اس کا اعراب منصوب ہے، لہٰذا یہ مفعول مقدم بنے گا، مفعول پہلے آ رہا ہے، اللہ تک، یہاں تک یہ افا غیر دین اللہ، ٹھیک ہے، سوائے اللہ کے دین کے، یہ مفعول آ گیا۔ یبغون وہ تلاش کرتے ہیں، یبغون فعل ہے مضارع کا، واحد جمع ہے، مذکر ہے، غائب کا صیغہ ہے، اور ہم اس میں فاعل ہے، وہ سب تلاش کرتے ہیں۔ تو یہاں فعل اور فاعل اور مفعول جملہ فعلیہ مکمل ہو گیا۔ وَلَهُ حالانکہ واو حالیہ ہے، آگے حالت بتائے گا، ٹھیک ہے نا؟ واو حالیہ کیا کرتا ہے؟ آگے حالت کو واضح کرتا ہے۔ وَلَهُ حالانکہ، لہو لام لام جارہ ہے، ہو اس کے ساتھ ضمیر جڑ کر آئی ہے، اس کو ہم خبر مقدم بنائیں گے، ٹھیک ہے، خبر مقدم بنائیں گے۔ اسلمہ فرما برداری کرتی ہے، اب آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں فرما برداری کرتی ہے، اسلمہ فعل اصل میں یہ ہے فعل ماضی ہے، واحد ہے، مذکر ہے، غائب کا صیغہ ہے، لیکن یہاں پہ اس کا مفہوم یہ بھی ہے کہ اس کو حال کے معنوں میں لایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ من جو کوئی بھی، جو چیز بھی، من یہاں پہ جو ہے موصول ہے، جو کوئی بھی، فی السماواتی موصول کا کیا ہوگا؟ پہلے صلہ بنے گا۔ اب آپ اس کے جو ہے وہ حصے دیکھتے جائیے گا کہ یہاں پہ فعل ماضی آ گیا ہے، اور پھر یہاں پہ من موصول ہے جس کا صلہ بنے گا فی السماواتی والارض۔ یہ مرکب جاری جو ہے نا، السماواتی والارض، پہلے واو عطفی کے ذریعے جڑ کے مرکب عطفی بنا، پھر فی حرف جار کے لیے مجرور ہو کے مرکب جاری بن گیا، اور یہ مرکب جاری من موصول کا صلہ بن گیا۔ یہ صلہ موصول جو ہے یہ اسلمہ فعل کا ایک حصہ بن جائیں گے، یعنی اس کے مفعول بنے گا، سوری اس کے متعلق، ہاں جی، یہ موصول صلہ مل کر بنیں گے، اس کا مفعول طوعاً وکرہن۔ یہ طوعاً جو ہے نا یہ خوشی سے، وکرہن اور ناخوشی سے، یہ واو عطفی کے ذریعے جڑ کے یہ اس کا حال بن کر آ رہے ہیں۔ ہم جانتے ہیں نا کہ حال بھی مفعول ہوتا ہے، حال بھی مفعول ہوتا ہے، تو ویسے ہم اس کو حال کہیں گے کیونکہ خوشی سے بھی ناخوشی سے بھی کیفیت بیان ہو رہی ہے نا، کسی کی اس کو حال لکھیں گے، منصوب اسم ہمارے پاس آئیں گے، یہ دونوں مصدر ہیں، طوعاً وکرہن، خوشی سے بھی ناخوشی سے بھی، کائنات کی ہر ایک چیز اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کر رہی ہے، اللہ رب العزت کے لیے فرما بردار ہے۔ اور واو حرف عطف ہے، الیہ اسی کی طرف، مرکب جاری، خبر مقدم، یرجعون وہ لوٹائے جائیں گے، یرجعون فعل مضارع مجہول ہے، واحد جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، مبتدا مؤخر، مبتدا بعد میں آ گیا، خبر پہلے آ گئی، جملہ اسمیہ کا پیٹرن بنا، اور واو عطف جو ہے یہ جملے کا پیچھے اس کو حصہ بنائے گا۔
تو یہاں پہ جو ہم نے دیکھا تھا نا کہ ایک جملہ بنا تھا موصول صلہ دونوں مل کے، جو اسلمہ فعل کے لیے فاعل بنے تھے، سوری مفعول نہیں بنے تھے، فاعل بنے تھے۔ آپ یہ دیکھ لیجئے گا، اسلمہ فعل ہے ماضی کا، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، فرما برداری کرتی ہے، فرما برداری کرتی ہے، کیا کرتی ہے؟ کون سی چیز کرتی ہے؟ جو بھی آسمان میں ہے، جو بھی زمین میں ہے، یہ دونوں فاعل بنے تھے، صلہ اور موصول مل کے، اور طوعاً و کرہن یہ دونوں مفعولات جو تھے یہ حال بن کر آئے تھے۔ تو اس طریقے سے جملہ مکمل ہو گیا۔ اللہ رب العزت کی ہی فرما برداری ہے، چاہے زمین میں ہے چاہے آسمان میں ہے۔ یہ دیکھیے کہ اسلام جو ہے نا یہ تمام کائنات کا دین ہے۔ اہل کتاب کی اس تمام جو گریز کیا ہے نا انہوں نے، سوالیہ جملہ جو ہے یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ آخر اسلام سے، اللہ کے پیغمبر سے فرار کا مقصد کیا ہے؟ کیا اللہ کے سوا کسی اور دین کے طلبگار ہو؟ کیا اللہ کے سوا کوئی اور رب چاہتے ہو؟ یہی دین اس نے تمام نبیوں کے اوپر، تمام رسولوں کے اوپر بھیجا ہے، یہی دین پوری کائنات کا دین ہے۔ تم اکیلے کیا کرو گے؟ سورج، چاند، ابر، ہوا، بادل، آسمان، زمین، سب اسی دین کے پیروکار ہیں۔ اسلام کی حقیقت اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا ہے، اسلمہ فرما برداری اختیار کر لی۔ اسلام کی حقیقت کوئی جھٹلا نہیں سکتا، کسی کی مجال نہیں ہے کہ جو اللہ کے حکم کی سرتابی کر سکے، ٹھیک ہے نا؟ اب چاہے وہ چاہے چاہے وہ نہ چاہے، یعنی وہ خوشی سے کرے یا نہ خوشی سے کرے، لیکن اس نے اللہ رب العزت کے حکم کو بجا لانا ہے۔ جو اپنے محدود دائرہ اختیار میں قائم کردہ مشیت ہے، یہی دائرہ اسلام جو ہے نا، یہ تمام کا تمام جو دائرہ تکوینی ہے یعنی کائنات کا ہے، اس کے اندر ہمیں اللہ رب العزت کے قوانین کے تحت ہر چیز عاجز نظر آتی۔ کس کی ضرورت ہے کہ وہ زندگی اور موت کے طبعی قوانین سے بھاگ سکے؟ کتنا ہی پیسہ ہو، کتنا ہی مال ہو، چاہے وہ خود ہی کوئی بہت بڑا سرجن کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنا ہی بڑا طبیب کیوں نہ ہو، کیا موت سے بھاگ سکتا ہے؟ تو فطرت اور عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ انسان اپنے محدود دائرہ اختیار میں بھی اسی مالک کی، کائنات کے اسی مالک کی تابع داری کرے، ٹھیک ہے نا؟ جو کہ کائنات کی ہر ایک چیز کر رہی ہے۔ پھر کیا ہوگا جب ہم اللہ رب العزت کے فرما بردار بن جائیں گے؟ تو ہم پوری کائنات کے رنگ میں رنگ جائیں گے۔ یعنی کہ یہاں پہ جو بتایا جا رہا ہے نا کہ فرشتوں اور نبیوں کی طرح جو نیک لوگ ہوتے ہیں، جب کائنات کی ہر ایک چیز طوعاً و کرہن، یعنی طوعاً کر رہی ہے یا کرہن کر رہی ہے، اللہ رب العزت کی تابع دار ہے، تو انسان بھی جب تابع دار ہو جائے گا نا تو وہ بھی کائنات کے رنگ میں ہو جائے گا، جو اللہ رب العزت کی مشیت کے انڈر ہے۔ یہی دین ہے، یہی صبغات اللہ ہے، یہی اللہ کا دین ہے، یہی حضرت آدم علیہ السلام کا دین ہے، یہی دعوت نوح علیہ السلام، یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت، اور یہی پھر ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت تھی۔ پھر اس دین فطرت کو، اس دین کائنات کو چھوڑ کر یہ اہل کتاب جو تھے، اہل کتاب کون سے دین کے طلبگار ہیں، یہ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تم کون سا دین ڈھونڈ